नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है इस शो के माध्यम से इस्लाम से जुड़े हुए जो तमाम सवाल आपके जहन में आते हैं उनका जवाब तलाशें। इस्लाम के जानकारों के बीच जाकर क्या कुछ कुरान और हदीस कहती है उन मुद्दों को लेकर ये जानने टटोलने की कोशिश करें। और एक मुद्दा जो गाहे बगाहे बार बार सामने आ जाता है, जबकि अदालत में उस मुद्दे को खारिज कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ही खारिज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के मन में एक सवाल आता रहता है। वो उन 26 आयतों को लेकर है जिसे वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और पूर्व मुसलमान सलीम रिजवी जो हैं वो बार बार कहते थे कि कुछ आयतें जो हैं वो हटाई जाएं। वसीम रिजवी ने कहा था कि 26 आयतें ऐसी हैं जिन्हें वो कुरान से हटाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन आयतों में कुछ ऐसी बातें हैं जो आतंक को बढ़ावा, हिंसा को बढ़ावा देती हैं, जो दूसरे धर्मों के खिलाफ हैं। ऐसा उनका कहना था, ये उनकी सोच थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को भी खारिज कर दिया था, उन पर 50,000 का जुर्माना भी लगा दिया था। लेकिन उसके बावजूद इस पूरे विवाद ने लोगों के जहन में सवाल पैदा कर दिया था कि आखिर उन 26 आयतों में ऐसा क्या है। क्या वो वाकई में किसी तरह से विवादास्पद हैं? क्या वाकई में उनमें कुछ ऐसा लिखा गया है जो हिंसा, आतंक या दूसरे धर्मों के खिलाफ हो? इसी को जानने की कोशिश करेंगे आज। हमारे साथ इस्लाम के जानकार मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ सचवाला हैं, एक्स मुस्लिम हैं, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौलाना ताज अजहरी साहब इस वक्त मौजूद हैं, और जबरुल कादरी साहब भी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं। सबसे पहले मौलाना ताज अजहरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ठीक है, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, मामला बिल्कुल खारिज हो चुका है, लेकिन फिर भी कई बार होता है ना कि आप सवाल उठा देते हैं तो लोगों के मन में शुबा आ जाता है और सवाल उठने लग जाते हैं। तो हम नहीं चाहते किसी भी तरह से कोई गलत प्रोपेगेंडा, कुछ गलत बयानी इस पर लेकर जाए। तो वाकई में ये 26 आयतों का पूरा बवाल था क्या, और इसमें क्या वाकई में कुछ ऐसा था जो विवादास्पद था? देखिए, मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनको बता दूं कि कुरान एक अल्लाह की किताब है, और ये सभी दुनिया जानती है कि जितने भी दुनिया में धर्म हैं, मज़हब हैं, कोई भी लड़ना भिड़ना, जंग, कत्ल, मार काट ये पसंद नहीं करता। हर मज़हब, हर धर्म जो है प्यार मोहब्बत प्रेम से रहने की शिक्षा देता है, तालीम देता है। और इस्लाम भी इन्हीं तमाम मज़ाहिब में से एक मज़हब है जो कभी भी इंसानियत के अगेंस्ट नहीं है, इंसान के अगेंस्ट नहीं है। और फिर ये मज़हब तो उस गॉड का भेजा हुआ है जिसके हम सब बंदे हैं, जिसकी हम सब औलाद हैं। तो कोई जब एक इंसान अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाह सकता, तो हमारा जो मालिक है, हमारा जो खालिक है, जिसने हमें पैदा किया है, वो हमारा बुरा कैसे चाहेगा। तो जो ये प्रोपगंडा किया गया है कि इस्लाम में जिहाद 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 और ये सारी चीज़ें जो उड़ाई गई, ऐसा कुछ नहीं है। जिहाद, जो लफ्ज़ जिहाद है, उसके कई माना आते हैं इस्लाम में। भाई कुरान जो है वो एक टेक्स्ट है, एक मैसेज है, लेकिन उसकी जो कमेंट्री है वो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें हैं। तो अल्लाह के रसूल ने जिहाद का एक माना हमें बताया है कि जिहाद बिन नफ्स, और इसका जो उदाहरण हमें मिलता है कि एक गज़वे से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे तो आपने फरमाया कि रजाना मिन जिहादिन असगरिन इला जिहादिन अकबर, कि हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट आए। बड़ा जिहाद क्या है? अपने नफ्स की बुराइयों से लड़ना। ठीक है इंसान जी। सचवाला साहब, उन 26 आयतों में क्या कहीं ऐसा कुछ था? हालांकि कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दी वो बात, लेकिन फिर भी लोगों के मन में शक शुबा है। क्या कुछ ऐसा था जो दूसरे धर्मों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला था, जो आतंक की राह पर ले जाने वाला था? कुछ ऐसा है उन 26 आयतों में? जी, मैं कहना ये चाहूँगा, अभी जो साहब मौजूद थे जिन्होंने जो कुछ कहा, उनकी इन बातों का कुरान के मतन से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। मैं ये अर्ज कर रहा था, जी। अभी जिन साहब ने जो कुछ कहा, उनकी तमाम बातों का कुरान के मतन से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान अपने बयान में बिल्कुल क्लियर है। कुरान वो किताब है जिसके बारे में दावा तो ये है कि वो अमन व शांति की किताब है, मगर अमन व शांति का दम भरने वाली किताब में कत्ल व क़िताल के मुश्तक़ात को 170 बार दोहराया गया है। कुरान वो किताब है जो ये कह रही है कि अपने पड़ोसी, अपने करीबी काफिरों से क़िताल करो, उनसे लड़ाई करो। कुरान वो किताब है जो खून के रिश्तों को काट डालती है। कुरान ये कहती है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलून व युक़तलून
وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ نے مومنوں سے جنت دے کر ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اب یہ مومن کیا کریں گے؟ اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے۔ کن کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ۔ اچھا، کافر کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، وہ کافر کہلاتے ہیں یہ قرآن کے مطابق۔ اور قرآن ان کے خلاف قتال اور جہاد اور جو ہے لڑائی اور جنگ کا حکم دیتا ہے۔ ایک جگہ نہیں، قرآن میں 20 ایسی آیتیں ہیں جس میں باقاعدہ حکم دیا گیا ہے، باقاعدہ مومنوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم کو کافروں اور مشرکوں کے خلاف قتال کرنا ہے، ان کو قتل کرنا ہے۔ ایک نہیں 20 جگہوں پر جو ہے یہ بات قرآن میں آئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، قادری صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم صاحب نے جو آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ کیا، اللہ پروردگار عالم ایمان والوں کو کہہ رہا کہ تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری آبرو کی حفاظت پروردگار عالم کرے گا۔ انہوں نے ترجمے میں کافر کے معنی ٹھیک ہے کہ انکار کرنے والا ہے، وہاں کفار سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو بھی قرآن کا انکار کرے گا، لفظ قتل کے معنی وہی نہیں ہے کہ ان سے جان سے مار دینا ہے، اس کا گلا کاٹ دینا ہے۔ عربی کا ایک لفظ متعدد معنوں پر ہے۔ ایک معنی کو لے کر کے قرآن کی عرفانیت و حقانیت پر سوال اٹھانا، یہ عقل مندی کی دلیل و نشانی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا کہ جو ایمان لاؤ گے، اس کو فالو کرو گے، اللہ کا انعام ملے گا، اس کا اکرام ملے گا، اس کے درجات ملیں گے، اس کے حسنات ملیں گے۔ دوسری طرف اگر جو نہیں مانے گا، جو اس کو فالو نہیں کرے گا، تو وہ ان انعامات سے، ان اکرامات سے، ان درجات سے وہ کیا نام ہے دور ہو جائے گا۔ وہ درجات، وہ انعامات، وہ برکت، وہ رحمت، وہ عظمت، وہ صداقت اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور جو قتل کے معنی کہتے ہیں وہاں سے کہ جو آبرو کی حفاظت ہے، وہ مومنین کے آمنو ہے، ایک آمنو ہے۔ اور جب کافرون آتا ہے تو انکار کرنے والے مراد ہوتے ہیں۔ اگر تم انکار کرو گے تو تم کو یہ انعامات حاصل نہیں ہوں گے، اگر اس کو فالو کرو گے، اس پر عمل کرو گے تو درجات تم کو حاصل ہوں گے۔ ایک ماں اپنے بچے سے جب وہ پلارا دلارا کرتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، نہیں مانتا تو اس کو کہتی ہے کہ تم ایسا کرو گے میں تمہارے پاپا سے تم کو ڈٹوا دوں گا۔ تو رب ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہماری ماں ہم سے پیار نہیں کرتی، تو رب نے کہا میرے احکام پر عمل کرو تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اگر انکار کرو گے تو تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پروردگار عالم کا محور تو جہنم میں کیسے ڈالا جائے گا؟ مار کاٹ کے ڈالا جائے گا؟ مار کاٹنے کا لفظ نہیں، اس کا ترجمہ اردو میں کچھ کر لیجئے آپ میڈم، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کھلم کھلا۔ ارے جس پروردگار عالم نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہو، کیا وہ اس کائنات کو مروانے کے لیے، کاٹنے کے لیے حکم دے گا عقل کے خلاف؟ ٹھیک ہے، بولے سچ والا صاحب۔ سن لیجئے، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں، آپ کی تمام باتوں کا قرآن کے متن سے، قرآن کے ٹیکسٹ کے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ آئیے آپ فرما رہے ہیں اس سے بھی کوئی دور کا تعلق نہیں، آپ صرف الزام لگا رہے ہیں محترم۔ آپ قرآن کی حقانیت پر الزام لگا رہے ہیں، اس کی پاکیزگیت پر الزام لگا رہے ہیں۔ متن کیا؟ پورا قرآن حق یہی ہے کہ مشتقات کو 170 بار دہراتی ہے۔ قرآن کافروں اور مشرکوں کے خلاف علی الاعلان جہاد اور قتال کا حکم دیتا ہے۔ کس موقع پر آیا؟ کب کیا؟ مشتقات دیکھیں، جب مشتقات کا لفظ آپ محترم دیکھیں، جب مشتقات کا لفظ آپ استعمال کریں گے تو مشتقات سے جو بھی مشتق منہ ہوتا ہے اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ اس لیے بلاغت ایک علم ہے، فصاحت ایک علم ہے، رموز الہیہ ایک علم ہے۔ جب قرآن میں جو رب نے جن الفاظ کا استعمال فرمایا اس کے الگ الگ معنی آتے ہیں۔ اعجاز قرآن کے علم کو پڑھئے، رموز الہیہ کے علم کو پڑھئے، تب قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کے متن کا کوئی پتہ نہیں ہے، آپ سے بھی متن کا کوئی پتہ نہیں محترم۔
ایسی چیز نہیں ہے. آپ چپ رہے ہیں. میں نے 60 سال قرآن کو پڑھا ہے. آپ نے 50 سال قرآن کو پڑھا, 100 سال پڑھ لیجئے. قرآن کی حقانیت اپنی جگہ رہ گئی. اظہری صاحب ذرا آپ بھی سمجھا دیجئے. سچوالا صاحب, ٹھیک ہے, سچوالا صاحب ہے جو کافروں اور مشرکوں کے خلاف جو ہے جنگ و جدال کا اعلان کرتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک سیکنڈ سچوالا صاحب کہاں لکھا ہے, تھوڑا پڑھ کے, ایک منٹ سچوالا صاحب آپ پڑھ کے کہیں سنا سکتے ہیں, کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں جہاں پر لکھا ہو کہ دوسرے دھرم کے لوگوں کا قتل کر دو؟ ہاں کوئی ایک یا دو پڑھا دیجئے, آپ دو بتا دیجئے تاکہ اظہری صاحب سے میں اس کا جواب لے سکوں. اگر آپ کی بات میں اتنا دمخم ہے, حالانکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں قرآن میں واقعی میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو دوسرے دھرموں کے خلاف خون خرابہ سکھاتی ہیں, دوسرے دھرموں کے خلاف ہنسا کو پریرت کرتی ہیں, جہاد کی بات کرتی ہیں, آتنک پھیلاتی ہیں, کون سی ہیں وہ آیتیں؟ سن لیجئے, میں قرآن کی وہ آیتیں پڑھوں گا. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 ہے, جس میں کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ اے ایمان والو, یعنی مسلمانوں کا خدا یہ ان کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے پڑوسی کافروں, اپنے قریبی کافروں سے قتال کرو, ان سے جنگ کرو, اور یہ پڑوسی کافر تمہارے ان کے اندر جو ہے تم کو لے کر سختی پائیں, شدت پائیں. یہ ہے قرآن کا حکم. اپنے پڑوسی کافروں سے قتال کا حکم دیتا ہے قرآن, اپنے پڑوسی کافروں سے. اور کہیں آتنک کی بات بھی کرتا ہے, جو آتنکوادی اس جہاد کا بیڑا اٹھائے رکھتے ہیں, وہ کہاں کرتا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے سن لیجئے. قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ انفال میں؟ قرآن کا اللہ یہ کہہ رہا ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. قرآن کا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کافروں کے دلوں میں ٹیرر ڈالوں گا, میں کافروں کے دلوں میں ٹیرر ڈالوں گا, تو مارو ان کے گردنوں کو اور مارو ان کے پور کو. یہ ٹیرر کی بات قرآن کا اللہ کافروں کے خلاف کرتا ہے, بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کرتا ہے. اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. قرآن اس معاملے میں بالکل دو ٹوک ہے, بالکل کلیئر ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے اظہری صاحب, آپ نے آیتیں بھی سنی, انہوں نے حوالہ بھی دیا. ایک آیت جس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آتنک پھیلاتی ہے, اور دوسری آیت جس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ سندیش دیتا ہے کہ دوسرے دھرم کے لوگوں کو مارو کاٹو. میں ان کے نالج کے لیے اور اطلاع کے لیے یہ عرض کر دوں کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں ایک دوسرے کی تشریح ہے, یعنی ایک آیت دوسرے آیت کی تشریح ہوتی ہے. قرآن میں سورہ بقرہ میں, آپ خاموش رہیے, میں بالکل خاموش تھا آپ کی باری کو, بالکل آپ بالکل خاموش رہیے, ابھی بالکل خاموش رہیے, میں آپ کی باری کو بالکل نہیں بولا, آپ بالکل خاموش رہیے. ہم سے جو ہے نا علمی طریقے سے گفتگو کیجیے گا, جہالت والی نہیں. وہ تو میں دیکھ رہا ہوں. آپ سن لیے چپ چاپ, ابھی خاموشی کے ساتھ جو میں بول رہا ہوں, ابھی تک میں خاموش رہا, آپ بولتے رہے فالتو کی باتیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 190 میں ارشاد فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, کہ قتال کرو, جھگڑا کرو, لڑائی کرو, جو بھی اس کا ترجمہ آپ کر لیں, اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے. الذین یقاتلونکم, جو لوگ تم سے لڑیں, جو لوگ تم سے جھگڑا کریں, جو لوگ تم سے قتال کر رہے ہیں, یہاں پر ان سے کہا گیا ہے کہ ان سے جھگڑا کرو جو تم سے جھگڑا کرتے ہیں. اور آگے جو آیت اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا, یہ دیکھو بالکل ایک دم قرآن نے اسپشٹ کر دیا ہے, بالکل واضح کر دیا ہے کہ ڈونٹ کراس یور لمٹ. لیکن آپ کو ظلم نہیں کرنا ہے, لڑائی تو کرنا ہے ان لوگوں سے صرف جو تم سے لڑ رہے ہیں, لیکن آپ کو لمٹ نہیں کراس کرنا ہے. اور آگے اللہ نے اسی آیت میں آگے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لمٹ کراس کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا, ان کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی, ان سے زیادہ اچھا سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. اگر قرآن اس بات کا دائی ہوتا, اس بات کو کلیم کرتا کہ اپنے پڑوسی کافروں سے, ان سے ان سے جو ہے لڑائی کرو, جھگڑا کرو, تو وہی اللہ کے رسول جن پر قرآن نازل ہوا انہی نے فرمایا جنگ کی حالت میں بھی کہ نہ کسی بوڑھے پہ ہاتھ اٹھانا,
نہ کسی عورت پہ ہاتھ اٹھانا، نہ کسی بچے پہ ہاتھ اٹھانا، نہ جانوروں کو قتل کرنا، نہ کھیتیوں کو جلانا، نہ درختوں کو کاٹنا، نہ ان لوگوں کو چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں. بالکل ایک دم واضح لکھا ہے کہ جو اپنے اپنی مذہبی جگہوں پر، جو اپنے اپنے مندروں میں یا مسجدوں میں یا گردواروں میں کہیں بھی بیٹھے ہیں، جو کہہ لیجیے آپ رجال الدین ہیں، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. سچوالا صاحب آپ تو غلط بات کہہ رہے ہیں. اللہ تو کہتا ہی نہیں ہے ہندو سکھ عیسائی کسی بھی دھرم کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی بات. اور دوسری بات میڈم اگر کہیں تو میں ایک بات اور جوڑ دوں. اللہ کو ہندوؤں کو پتا نہیں ہے. اللہ مشرکوں اور کافروں کے خلاف قتال کا حکم دیتا ہے. مولانا تاج عزیز صاحب جیسے کہ سچوالا صاحب نے کچھ آیت کا حوالہ دیا، آپ کسی قرآن کی ٹیکسٹ کا حوالہ دے سکتے ہیں. تو میڈم میں نے بتایا تو کہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 190 آیت نمبر 190 سورہ بقرہ قرآن میں ہی سے تو میں بھی کوٹ کر رہا ہوں کہ اللہ نے پرمیشن دیا ہے. آپ کو کہا نہیں ہے کہ لڑو، لیکن لڑنے کے لیے کہا ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں. آج دنیا میں اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے گا یا آپ کو قتل کرے گا تو آپ اپنا دفاع نہیں کریں گے، اپنا ڈیفینس نہیں کریں گے. اسلام ڈیفینس کرنے کے لیے پرمیشن دیتا ہے کہ بھئی ہمیں پرمیشن ہے کہ ہم اپنا ڈیفینس کر سکیں. جو ہمیں مارے گا ہم اس کو بھی ماریں گے، ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، مار کھاتے رہیں گے. حضرت میری بات سن لیجیے. قرآن کیا کہہ رہا میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کو آپ نے بغض و عناد کی نظر سے پڑھا تو آپ کیا سمجھیں قرآن؟ آپ سن تو لیجئے. ایک تو آپ کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ ویڈیو سیٹنگ کیسی ہوئی پتہ نہیں، مجھے کوئی اور نظر نہیں آ رہا. دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں جو کچھ کہا گیا ہے میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں. آپ ذرا غور کیجئے اور میرے سوال کا جواب دیجئے. دیکھیں اس میں کیا بات کہی گئی ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اس میں کیا بات کہی گئی ہے کہ ان سے لڑائی کرو جو کوئی تم سے لڑائی کرے، اور ان پر زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے؟ بالکل ہاں، ترجمہ اس کا ہی ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا اب ذرا غور کیجئے. کیا آپ جسے رسول اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے زیادتی نہیں کی؟ انہوں نے جن کے ساتھ قتال کیا ان کی عورتوں کو، ان کی جو ہے لڑکیوں کو، ان کی جو ہے عزت دار خواتین کو اپنی لونڈیاں نہیں بنایا؟ یہاں بات ہو رہی ہے. اس کا جواب دوں، میں جواب دوں آپ کو. کسی کی جو ہے سن لیجئے پہلے سن لیجئے میری بات سن لیجئے سوال سننے پہلے. اگر کسی کی لڑکیوں کو، کسی کی خواتین کو، عزت دار خواتین کو لونڈی بنانا، ان کے ساتھ سیکس کرنا، ان کے ساتھ جو ہے اسلام اور پیغمبر اسلام جو کچھ کرتے رہیں، کیا یہ زیادتی کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا. کہہ لیا آپ نے، میں جواب دوں آپ کو. سن لیجئے پہلے سن لیجئے سوال پورا سن لیجئے. کیا جن کو آپ کافر کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے مسلمانوں کی خواتین کے ساتھ بالکل ایسا ہی کیا؟ کیا مسلمان خواتین کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا؟ بتائیے. بالکل کیا تھا. وہ اس ٹائم میں یہ چلن تھا، یہ رواج تھا. اسلام نے اسی لیے تو یہ کیا کہ اگر میں ان کی عورتوں کو نہیں پکڑوں گا، ان کے جو قیدی ہوتے ہیں ان کو نہیں پکڑوں گا تو صرف میری پکڑی جائیں گی، ان کی کہاں پکڑی جائیں گی؟ کیوں نہیں پکڑے گئی؟ ظاہر سی بات ہے کتنے مسلمانوں کو انہوں نے پکڑا ہے. یہ آپ نے اس کا مطلب اسلام کی ہسٹری نہیں پڑھی، آپ نے تاریخ نہیں پڑھی. بھائی مسلمانوں نے دیکھو پیغمبر اسلام نے کافروں کی لڑکیوں کو، ان کی عزت دار خواتین کو لونڈیاں بنایا، لیکن کیا کفار؟ آپ نے صرف آدھی ادھوری نالج حاصل کی ہے سچوالا صاحب، آپ نے آدھی ادھوری صرف پڑھائی کی. جواب دیجئے نا، کیا انہوں نے ایسا کیا؟ جی کیوں نہیں، بالکل کیا، ضرور کیا. تبھی تو اور آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جھوٹی قسم کھا لے وہ لونڈی آزاد کرے؟ آپ نے یہ نہیں پڑھا. مسلمانوں کی خواتین کو لونڈی بنایا؟ کیوں نہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی غالب ہوتا تھا آپ نے تاریخ نہیں پڑھا. اس کا مطلب جو غالب ہوتا تھا وہ پکڑ لیتا تھا، وہ لونڈی بناتا تھا، غلام بناتا تھا. یہ اس ٹائم کی پرتھا تھی، یہ اس ٹائم کا رواج اور کسٹم تھا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کافروں نے اگر قتال کیا تھا تو کافروں کے قتال کے بعد کیا کافروں نے مسلمانوں کی خواتین کو اپنی لونڈی بنایا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ جیتے ہی نہیں تو کیسے بنائیں گے؟ وہ اس ٹائم کا رواج تھا جناب. آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ بھائی یہ جھوٹ نہ کہیں کہ نہیں جیتے ہو. ٹھیک ہے، قادری صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. قادری صاحب اپنی بات کریں. قادری صاحب بھی کچھ اپنا ترک دینا چاہ رہے ہیں. جی ضرور قادری صاحب بولیں. قرآن کی آیت کوٹ کی جناب اظہری صاحب قبلہ نے، اس کے بعد انہوں نے ریمارک کیا. یہ جو کہہ رہے ہیں تو پہلے تو ان کو پھر وہی چیز آ جائے گی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے ایک جملہ، ایک لفظ بولا جو آج کل ریپ،
آپ کو ادب و احترام کے ساتھ اس چیز کو بولنا چاہیے۔ اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں، جو مارکے ہوتے تھے، اس زمانے میں جو بھی مال آتا تھا، جو بھی اولادیں آتی تھیں، وہ اپنے گھروں میں اتنی مامون و محفوظ نہیں رہتی تھیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی تھیں باپردہ ہو کر کے، ان کو باحفاظت رکھ کر کے، ان کو جس کے میں ہوتی تھی ان کا نکاح ہوتا تھا۔ اور یہ کہ اللہ کا کلام، اس سچی والا صاحب جب آدمی بیٹھے ہیں، چونکہ سارے ذمہ دار لوگ ہیں، آپ دیکھیں، آپ بیچ میں مت بولیے، آپ کے جب بیچ میں نہیں بولتے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، آپ آواز کو بالکل قاعدے سے رکھیے، اور جب آپ کے نہیں بولتے تو آپ کو کون سے پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے، آپ پوری بات سنیے پہلے، آپ جو قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ اللہ کے نہیں، آپ کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ گزارش کروں گی، پیغمبر صاحب کروڑوں لوگوں کے لیے بہت عزیز ہیں، اور اسی لیے آپ ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں، آپ اپنے ترک رکھیں، آپ اپنے سوال جس طریقے سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کی بات کو سنتے ہیں، آپ بھی ایسے غور سے سنیں، نہ بولیں، میری آپ سے گزارش ہے۔ زیادہ بولنے سے حقانیت آپ کی ثابت نہیں ہوگی۔ آپ گزارش، جیسے ہم آپ کی باتیں سن رہے ہیں آپ بھی سنیے۔ ایک تو دوسری چیز یہ سچی والا صاحب، آپ جو قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ آپ کو بالکل غلط ہے، اور جو اسلام اور قرآن کے تعلق سے جو کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا غلط ہے۔ دوسری چیز منہ چھپا نہیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ادب و احترام سے عزت بھی ملتی ہے اور شہرت بھی ملتی ہے۔ قرآن کی بے حرمتی کر کے نہ عزت ملے گی، نہ شرفت ملے گی، نہ شوکت ملے گی۔ قرآن حق ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں مارکے ہوئے، جہاں جہاں جنگیں ہوئیں، وہ ان لوگوں سے ہوئی، ان کے لیے ہوئی، اس میں اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ آپ کہانیاں سنا رہے ہیں مجھے، آپ مجھے کہانیاں سنا رہے ہیں۔ آپ کہانیاں نہیں، کہانیاں آپ گڑھ رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے میں نے کون سی آیت کا کون سا ترجمہ غلط کیا، مجھے بتائیے۔ آپ نے یہ پہلی والی جو 200 سورہ توبہ کی جو آپ نے آیت کو کوٹ کیا تھا، اس کا آپ نے ترجمہ غلط کیا، میں نے غلط ترجمہ کیا، غلط کیا آپ نے۔ اظہری صاحب کیا انہوں نے غلط ترجمہ کیا؟ قاتل الذین یلونکم من قاتل الذین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر سے کریں گے ترجمہ، میں بتاتا ہوں۔ کے اعتبار سے بتائیے، مشتقہ علم بلاغت کے اعتبار سے بتائیے کہ اس کا ترجمہ کیا کیا ہوگا، بتائیے۔ قرآن کے متن کی بات کر رہا ہوں، متن دیکھیے، متن قرآن کے متن کی ترجمہ کیجئے، قائد مشتق ہے یہ، قائد مشتق، قاتلو قائد سے بنا، قاتلو کا جو ترجمہ جو متن کی بات، متن کی بات کیجئے، قاتلو قائد سے مشتق ہے، قاتلو کا مشتق منہ کون ہے؟ قاتلو کا مطلب ہے جنگ کرنا، لڑائی کرنا۔ اس کا مشتق منہ بتائیے، مشتق منہ، مشتق منہ بتائیے۔ غلط 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 غلط، آپ کو نہیں پتا، آپ کو بھی پتا نہیں، مشتق منہ بتائیے، قاتلون کا مشتق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے سنیے، جب علمی بات ہے تو علمی بات میں آئیے۔ اظہری صاحب میں آپ سے سیدھے سیدھے پوچھ رہی ہوں، اس کا مشتق منہ آپ سے نہیں بتایا گیا۔ دیکھیے سچوالا صاحب کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ترجمہ رٹ کے آنا الگ بات ہے، سچوالا صاحب کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ کا اس کا مشتق منہ بتا دیجئے، آپ کے پاس جواب ہے، اظہری صاحب آپ کے پاس جواب ہے، نہیں ہے نا؟ سامنے جو مجھے اسلام کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، آپ تینوں لوگ اس دھرم سے، اس دین سے جڑے ہوئے رہے یا ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن سنیے ایک منٹ، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک چیز جو ہے کہی گئی ہو اس پرٹیکولر سرکمسٹانسز میں، ان موجودہ حالاتوں میں، اظہری صاحب کہ جو سچوالا صاحب، ایک منٹ، حقیقت یہی ہے کہ قرآن، سچوالا صاحب اس وقت پہ اس حالات میں ان چیزوں میں کہی گئی ہو اور جس کا غلط انٹرپریٹیشن اب آگے پڑھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کو بار بار آتنک سے یا ایگریسونیس سے چھوڑا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں آپ اسلام پیس کا ریلیجن ہے، ریلیجن آف پیس ہے، اور دوسری طرف سرطن سے جدا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ میڈم آپ نے جو بات کہی بالکل صحیح ہے کہ ہر زمانے کے لیے جو ہے نا بہت ساری آیتیں ہیں جو صرف ان سرکمسٹانسز کے لیے نازل ہوئی تھی جو آج کے لیے نہیں ہے، وہ دراصل وہ اسی میں پڑھائی کیوں جاتی ہیں؟ آپ کو اگر وہ زمانہ نہیں رہا، وہ حالات نہیں رہے، تو ان کو غلط انٹرپریٹیشن تو یہ آیتیں کہاں کس کو پڑھائی جا رہی ہے؟ قرآن تو پورا صرف تلاوت کیا جاتا ہے، ریسائٹیشن کیا جاتا ہے، یہی آیتیں صرف کہاں قرآن کی پڑھائی جا رہی ہیں، کس مدرسے میں کہ صرف یہی آیتیں پڑھائی جاتی ہیں؟ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ والی جو چیز غلط ہے آپ کی نظر میں بھی، جو اب اس کے کوئی بات نہیں ہے، وہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اسی دور کے لیے، اسی ٹائم کے لیے نازل ہوئی تھی، یہ حقیقت اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو 21ویں صدی میں ان آیتوں کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں بھائی، جو چیز قرآن میں نازل ہے اس کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ قرآن کی کون سی آیت کون سے دور کے لیے ثابت کیجئے، آپ ثابت کیجئے، کیا آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ کون سی آیت کون سے وقت کے لیے ہے؟ اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں؟
بولیے بہت ساری ایسے آیتیں قرآن میں ہیں جو ایک پارٹیکولر سرکمسٹانسز کے لیے نازل ہوئی تھی. ارے سچ والا آپ صاحب بتائیے نا، خالی گول مول باتیں مت کیجیے. آپ بتائیے کون سی آیت کون سے زمانے کے لیے، اس بات کی وضاحت کریں. آپ وضاحت کریں. اب جیسے کنویں وغیرہ کا جو مسئلہ تھا آپ کہہ لیجئے، آپ تو کیا آج اب اس کو آپ کریں گے اس زمانے کے لیے نہیں تھے؟ جب کنواں نہیں ہے تو اس کا اب اس کی آیتیں کیسے اس زمانے میں آپ جو ہے لے آئیں گے؟ پورے قرآن میں کنویں کا لفظ ہی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے؟ نہیں، آپ غلط بول رہے ہیں. قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے. کنویں کی بات قرآن میں نہیں ہے. نہیں، میں کہہ رہا بہت سارے ایسے آیتیں ہیں اس زمانے کی جو اسی ٹائم کے لیے جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں، آج کے لیے نہیں ہے وہ. چلیے اظہری صاحب، سچوالا صاحب، قادری صاحب، آپ لوگوں نے اپنے ترک رکھے. یہاں پر ایک پکش کا یہ ماننا ہے کہ بھئی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا موجودہ حالات میں آپ اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس دور کے حالاتوں میں تھی، لیکن سچوالا صاحب کا کہنا ہے کہ ایسا کہیں نہیں لکھا ہے، ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. ہم نے دونوں پکش آپ کے سامنے رکھے. ہم اسلام کے جانکار نہیں ہیں، اسی لیے آپ تینوں مہمانوں کو یہاں بلایا ہے کہ آپ اپنے حساب سے اپنی باتیں رکھیں تاکہ وہ تمام لوگ جو اسلام کو مانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں مانتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں وہ بھی، الگ الگ پوائنٹ آف ویو سن کر سمجھ کر اپنی رائے قائم کر سکیں. آپ تینوں اس شو میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ.